तदब्बर कुरान अमीन एहसन इस्लाही सूरह अनाम आयात 141 ता 165 आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सयक़ूलुल लज़ीना अशरकू लौ शा अल्लाहु मा अशरकना वला आबाउना वला हर्रमना मिन शै कज़ालिका कज़्ज़बल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम हत्ता ज़ाक़ू बअसना कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुख़रिजूहु लना इन तत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इन अंतुम इल्ला तख़रुसून कुल फ़लिल्लाहिल हुज्जतुल बालिग़ा वलौ शाअ लहदाकुम अजमईन कुल हलुम्मा शुहदाअकुमुल लज़ीना यशहदूना अन्नल्लाहा हर्रम हाज़ा फ़इन शहिदू फ़ला तशहद मअहुम वला तत्तबि अहवाअल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति व हुम बिरब्बिहिम यादिलून सयक़ूलुल्लज़ीना अशरकू लौ शा अल्लाहु मा अशरकना इलल आया। अब ये मुशरिकीन का आखिरी मार्ज़ा नकल फरमाया है और इसका जवाब दिया है। मुशरिकीन जब हर तरफ से बहस में पसपा हो जाते तो आखिरी बात ये कहते कि अगर हमने खुदा का शरीक ठहराने और किसी चीज़ को हराम करार देने के मामले में खुदा की मर्ज़ी की मुखालिफत की है तो खुदा के इख्तियार में तो सब कुछ है, उसने अपने इख्तियार से हमें रोक क्यों नहीं दिया। जब उसने अपने इख्तियार के ज़ोर से हमें नहीं रोका तो इसके माना ये हैं कि जो कुछ हमने किया और जो कुछ कर रहे हैं यही उसका हुक्म और यही उसकी मर्ज़ी है। ज़ाहिर है कि ये मार्ज़ा एक बिल्कुल ही अहमकाना मार्ज़ा है। इंसानों को किसी कौल या फ़ेल की आज़ादी मिलना इस बात की दलील नहीं है कि वो कौल या फ़ेल इंदल्लाह भी सही है। अगर ये कोई दलील है तो ये दलील हर अहमक अपनी हिमाकत के जवाज़ में, हर जालिम अपने जुल्म की हिमायत में और हर बदमाश अपनी बदमाशियों के हक़ में पेश कर सकता है कि जो कुछ उसने किया और कर रहा है खुदा के हुक्म से किया और कर रहा है। फरमाया कि ये मार्ज़ा महज उनकी शरारत की इजाद और अपनी ज़िद पर अड़े रहने का बहाना है। यही रविश उनके पिछले हम मशरबों ने इख्तियार की, यहाँ तक कि वो खुदा के अजाब से दो चार हुए। यही अंजाम उनका होना है तो तुम इनको इनके हाल पर छोड़ दो। कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुख़रिजूहु लना इन तत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना। मतलब यह है कि इनसे कहो कि खुदा की पसंद या नापसंद मालूम करने का ज़रिया तुम्हारी अपनी ज़िंदगी और तुम्हारे अपने आमाल नहीं हैं कि तुम जो कुछ कर गुज़रो वो इंदल्लाह सवाब बन जाए। इसके लिए किसी इल्मी सनद की ज़रूरत है। या तो खुदा ने तुमको उसका हुक्म दिया हो जिसका कोई सबूत मौजूद हो, या अक्ल व फितरत के अंदर उसके हक़ में कोई शहादत हो जिसको तुम पेश कर सको। इस किस्म की कोई चीज़ तो तुम्हारे पास है नहीं, महज अटकल के तीर तुक्के चलाते और कयास के घोड़े दौड़ाते हो। हालांकि वहमो गुमान इल्म का बदल नहीं हो सकता। कुल फ़लिल्लाहिल हुज्जतुल बालिग़ा वलौ शाअ लहदाकुम अजमईन। अब ये हिदायत और ज़लालत के मामले में अल्लाह ताला की जो असल सुन्नत है वो वाज़े फरमाई है कि अल्लाह का तरीक़ा ये नहीं है कि वो अपनी मशीयत के ज़ोर से जिसको चाहे हिदायत पे कर दे। अगर वो ऐसा करना चाहता तो उसकी मशीयत को कोई रोक तो नहीं सकता था। वो तुम सबको, सारी खल्क को बल्कि हिदायत पर कर देता, लेकिन इस मामले में उसने जबर को पसंद नहीं किया, बल्कि दलील व हुज्जत के ज़रिए से वो रहनुमाई करता है और लोगों को उसने ये इख्तियार दिया है कि अगर वो चाहें तो उसकी रहनुमाई को कबूल करें और चाहें तो रद्द कर दें। बस अल्लाह ने अपनी ये हुज्जत बालिग़ा अपने रसूल के ज़रिए से तुमको पहुंचा दी। तुम्हारे पास तो महज ज़नो गुमान है, मगर अल्लाह के पास अक्लो दिल में उतर जाने वाली दलीलें हैं, बशर्ते कि तुम उसको सुनने और समझने के लिए अपने कानों और अपने दिल को खोलो। हिदायत हासिल करने की राह यही है। खुदा अपनी मशीयत के ज़ोर से किसी को हिदायत नहीं देता, तो ये हुज्जत व दलील और अक्लो दिल का सौदा है। कुल हलुम्मा शुहदाअकुमुल लज़ीना यशहदूना अन्नल्लाहा हर्रम हाज़ा। मतलब ये है कि महज अटकल के तीर ना चलाओ। हाँ, अगर तुम्हारे पास ऐसे गवाह हों जो ये गवाही दे सकें कि जो चीज़ें तुम हराम ठहरा रहे हो खुदा ने भी वो हराम ठहराई हैं,
تو ان گواہوں کو سامنے لاؤ۔ یہ واضح رہے کہ معقول گواہی صرف دو بنیادوں پر ہوتی ہے، ایک تو ذاتی مشاہدہ اور شخصی علم و واقفیت پر، دوسری کسی عقلی یا فطری قرینہ پر، جس کی مثال سورہ یوسف کی آیات 26 تا 28 میں موجود ہے۔ یہاں قرآن نے ان دونوں ہی قسم کے گواہوں اور گواہیوں کا مطالبہ کیا ہے کہ اس طرح کی کوئی گواہی بھی موجود ہو تو اس کو پیش کرو، ورنہ اس حجت بالغہ کو قبول کرو جو قرآن تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ حَتَّى تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِلَى الْآيَةِ، یعنی اگر گواہی کی مذکورہ شرطوں کے بغیر ہی یہ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں تو تمہیں ایسے لاغیوں اور ہرزہ سراؤں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم اپنی دعوت و شہادت پر جمے رہو، ان لوگوں کی خواہشات و بدعات کی پیروی نہ کرو۔ یہاں ان کی بدعات کو احوا کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، اس لیے کہ جس چیز کے حق میں کوئی نقلی دلیل ہو نہ عقلی، ظاہر ہے کہ وہ اس کے اختیار کرنے والوں کی خواہش ہی پر مبنی ہو سکتی ہے، اور جن کی رہنما ان کی خواہش ہو ان کا انجام معلوم۔ یہاں ان لوگوں کی 3 صفات کا حوالہ دیا گیا ہے، ایک یہ کہ یہ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، دوسری یہ کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تیسری یہ کہ یہ اپنے رب کے ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ مقصود ان صفات کا حوالہ یہ ہے کہ جو لوگ اتنے بگٹٹ ہیں کہ خدا، آخرت اور آیات الہی میں کوئی چیز بھی ان کے نزدیک درخور اعتنا نہیں، ایسے بنا گسیختہ لوگوں کی خواہش ان کو کہاں لے جائے گی، اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذلکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعہد اللہ اوفوا ذلکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون وأن هذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذلکم وصاکم بہ لعلکم تتقون قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ یہ اصل ملت ابراہیمی کا تفصیلی بیان ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلایا کہ تم نے تو محض اپنے ظن و گمان سے ملت ابراہیم کی بعض طیب و حلال چیزوں کو اپنے مشرکانہ توہمات کی بنا پر حرام ٹھہرا کر یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس کل ملت ابراہیمی یہی ہے، اور تم نے اس کا حق ادا کر دیا، حالانکہ ملت ابراہیم میں دوسری بہت سی چیزیں ہیں جو خدا اور بندوں کے حقوق و معاملات سے متعلق حرام ہیں، ان کو تم نے اختیار کر رکھا ہے۔ تو آؤ میں تمہیں سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کیا چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں۔ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو تم پر حرام کی گئی ہے وہ شرک ہے، لیکن شرک کو تم نے اپنا دین بنا رکھا ہے۔ وبالوالدین احسانا، خدا کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ اب یہ اس کا ذکر فرمایا، یہ ہے تو اسی اوپر والی بات ہی کے تحت، لیکن اس کو منفی کے بجائے مثبت پہلو سے ذکر فرمایا۔ زیر بحث آیات میں اسلوب کی یہ ندرت قابل لحاظ ہے کہ بعض باتیں منفی پہلو سے بیان ہوئی ہیں، بعض مثبت پہلو سے۔ مثلاً شرک، قتل اولاد، فحشاء، قتل نفس اور اکل مال الیتیم کا ذکر تو منفی پہلو سے ہے، اور والدین کے ساتھ احسان، ایفائے کیل و میزان، قول و عمل میں اہتمام عدل اور ایفائے عہد الہی کا ذکر مثبت پہلو سے ہے۔ بعینیہ یہی اسلوب، بعینیہ
انہی امور کے بیان میں بنی اسرائیل کی آیات 22 تا 38 میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفی سے اس بات اور اس بات سے نفی کا استنباط ایک بدیہی چیز ہے۔ جب ایک شے کا اثباتی انداز میں حکم ہے تو اس کے لازمی معنی یہ ہیں کہ جو چیز اس کی ضد ہے اس کی لازماً ممانعت ہے۔ علی حاصل قیاس ایک چیز کی ممانعت ہے تو اس سے یہ بات آپ سے آپ نکلی کہ اس کا پہلو جو کہ مقابل ہے مطلوب ہے، یعنی اگر شرک کی نہیں ہے تو توحید مطلوب ہے۔ علی حاصل قیاس اگر والدین کے حقوق کی ادائیگی کا حکم ہے تو ان کے ساتھ بدسلوکی اور ان کی نافرمانی حرام ہے۔ اس اسلوب کی روشنی میں وہ تمام باتیں جو بیان تو ہوئی ہیں اس بات کے الفاظ میں، لیکن ہیں ظاہری تالیف کلام کے اعتبار سے حرمہ ہی کے تحت، ان سب کے ضد پہلو کو بھی مد نظر رکھیے۔ گویا پوری بات یوں ہے کہ نہ والدین کو اف کہو نہ جھڑکو، بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس اسلوب کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں جو پہلو زیادہ زور و قوت سے ظاہر کرنے کا ہے وہ تو الفاظ میں بیان ہو جاتا ہے، اور اس کا ضد پہلو بغیر الفاظ کی مدد کے مجرد فحوائے کلام اور اقتضائے نظام سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ قرآن نے اس اسلوب کے مضمرات کہیں کہیں کھول بھی دیے ہیں۔ مثلاً سورہ بنی اسرائیل میں یہی بات یوں ارشاد ہوئی ہے: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ بنی اسرائیل 23 تا 24۔ اور تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم نہ عبادت کرو مگر اسی کی، اور والدین کے ساتھ احسان کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو نہ ان سے اظہار بیزاری ہو، نہ ان کو جھڑکنا، ان سے سعادت مندانہ بات کرنا اور ان کے لیے مہر و وفا کے بازو جھکائے رکھنا اور دعا کرنا کہ اے رب تو ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں مہر کے ساتھ پالا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ املاق کے معنی فقر و تنگ دستی کے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں خشیت املاق کے لفظ آئے ہیں، یعنی اس اندیشے سے کہ اولاد کیا کھائے گی، کہاں سے اس کی پرورش ہوگی، اس کو قتل نہ کرو۔ اہل عرب میں قتل اولاد کی ایک قسم تو وہ تھی جس کا تعلق مشرکانہ توہمات سے تھا، جس کا ذکر اسی سورہ میں پیچھے گزرا ہے۔ دوسری صورت بعض قبائل میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینے کی تھی، جس کا سبب غیرت کا ظالمانہ حد تک غلوف تھا۔ تیسری یہ فقر و فاقہ کے اندیشے کی صورت تھی۔ بعض غریب لوگ تنگ دستی سے گھبرا کر یہ سنگ دلانہ حرکت کر بیٹھتے تھے۔ اس قسم کی لرزہ خیز خبریں اب بھی کبھی کبھی ان ملکوں سے آ جاتی ہیں جن میں غربت زیادہ ہے، یا جہاں کسی ناگہانی آفت سے لوگ مصائب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اس ظلم کا اصل باعث انسان کی یہ جہالت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنا اور اپنی اولاد اور متعلقین کا روزی رساں سمجھ بیٹھتا ہے، حالانکہ ہر شخص کو وجود اور رزق خدا کی طرف سے ملتا ہے۔ انسان ان چیزوں میں واسطہ اور ذریعہ ہونے سے زیادہ دخل نہیں رکھتا۔ اگر کسی کو خدا نے اولاد بخشی ہے تو اصلاً وہ اس کی تحویل میں خدا کی امانت ہے۔ اس کا فرض یہ ہے کہ عقل و فطرت اور شریعت کی روح سے اس امانت کے متعلق اس پر جو ذمہ داریاں اور جو فرائض عائد ہوتے ہیں وہ اپنے امکان کی حد تک ادا کرے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ خدا نے اس کو ان کا رازق بنا لیا اور جس رزق سے وہ پلتے ہیں یہ وہ ان کو فراہم کرتا ہے۔ ان کا رزق تو درکنار، آدمی اپنا رزق بھی خدا ہی سے پاتا ہے۔
बच्चा माँ की छाती से जो दूध पीता है ये भी माँ का दिया हुआ नहीं बल्कि अपने रब का दिया हुआ पीता है। तो जब बच्चा अपने रब का दिया हुआ खाता पीता है तो किसी दूसरे को क्या हक पहुँचता है कि वो उसको इस अंदेशे से कत्ल करे कि मैं इसकी परवरिश कहाँ से करूँगा। कुरान ने इसी हकीकत को यूँ समझाया है कि नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम ही तुमको भी रोज़ी देते हैं और उनको भी रोज़ी देते हैं। अफराद की तरह बाज़ औक़ात हुकूमतें भी अपने दायरा इख्तियार और अपनी फ़ितरी और शरई हदूद कार से मुतजाविज़ होकर उन हदूद में मुदाखलत करने लगती हैं जो कुदरत के हदूद हैं। इस ताद्दी का ये नतीजा निकलता है कि खल्क के लिए कोई मुफीद काम करने की जगह वो अपनी सलाहियतें निज़ाम कुदरत से ज़ोर आजमाई में सर्फ करना शुरू कर देती हैं। एक फ़र्ज शनास हुकूमत के लिए ये बात तो माकूल है कि वो अपने मुल्क के वसाइल माश को तरक्की देने के लिए बर्रो बहर के एक एक चप्पा और एक एक गोशे को छान डाले और इस राह के किसी पत्थर को भी उल्टे बगैर ना छोड़े। ये बात भी उसके फ़ितरी बल्कि शरई फ़राइज़ में से है कि वो मुल्क के आवाम को ज़िंदगी के हर शोबे में, ख़्वाह वो पब्लिक हो या प्राइवेट, इज्तमाई हो या ख़ानदानी, एहतियात, एतदाल, किफ़ायत शुआरी, सेहत, सफाई और मेहनत की तरबियत दे। लेकिन ये अमर बिल्कुल उसके दायरे इख्तियार और हदूद कार से बाहर है कि वो ये मंसूबा बंदी करे कि इतनी मुद्दत में हम इतना गल्ला पैदा करेंगे और उसी हिसाब से इतने बच्चों को पैदा होने देंगे। और अगर किसी मज़ीद नाख्वानदा मेहमान ने हमारी रोटी और गिनी बोटी में हिस्सादार बनने की कोशिश की तो हम अपनी साइंसी तदबीरों से काम लेकर उसका गला घोंट देंगे। गौर कीजिए तो मालूम होगा कि इस मामले में जो गलत फ़हमी अरब जाहिलियत के संग दिलों को लाहक हुई थी, उसी गलत फ़हमी का शिकार इस ज़माने के मुतमद्दिन हुकूमतें भी हो रही हैं। उन्हें भी खुदा पर गुस्सा था कि जब वो भरपूर रोटी नहीं दे रहा है तो दम बदम औलाद में क्यों इजाफ़ा किए जा रहा है। ये गुस्सा वो औलाद को कत्ल करके निकालते थे। उस ज़माने के मुतमद्दिन इंसान को भी ये बरहमी है कि अभी जब अपने ही मयार ज़िंदगी को हम अपने मतलूबा मयार पर ना पहुंचा सके तो दूसरों की ज़िम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पर किस तरह उठा लें। इस बरहमी या घबराहट में उन्होंने ख़ानदानी मंसूबा बंदी की स्कीम बना डाली। शक्लें ज़रा बदली हुई हैं। अरब उजड़ और गंवार थे, इस वजह से उन्होंने एक नातराशीदा और भोंडी सी शक्ल इख्तियार की। मौजूदा ज़माने का इंसान महज़्ज़ब और तालीमी याफ्ता है, इस वजह से उसने एक खूबसूरत सी शक्ल इख्तियार की है और नाम भी इसका उसने प्यारा सा ढूंढ निकाला है। लेकिन फ़लसफ़ा दोनों जगह एक ही है। उन्होंने भी रज़ाक अपने आप को समझा और ये भी रज़ाक अपने आप को समझ बैठे हैं, हालांकि रज़ाक अल्लाह ताला है। कुरान ने अरबों पर तो उनकी गलती को वाज़े कर दिया और ये बात वो भी समझ गए, मान भी गए। लेकिन इस ज़माने के पढ़े लिखे जिन्हों को कौन समझाए और कौन कायल करे। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। फ़वाहिश के माना खुली हुई बेहयाई और बदकारी के हैं, जिनमें अव्वलीन दर्जा ज़िना को हासिल है। चुनाचे सूरह बनी इसराइल में इसी मज़मून को यूँ अदा फरमाया है, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला 32। और ज़िना के पास भी ना फटको, ये खुली हुई बेहयाई और नहायत ही बुरी राह है। ला तक़रबू का लफ्ज़ उन बुराइयों से रोकने के लिए कुरान में इस्तेमाल हुआ है जिनका परछावां भी इंसान के लिए मोहलिक है। वो ख़ुद ही नहीं बल्कि जिनके दवाई व मुहर्रकात भी नहायत ख़तरनाक हैं, जो बहुत दूर से इंसानों पर अपनी कमंद फेंकती हैं और फिर इस तरह उसको गिरफ़्तार कर लेती हैं कि उनसे छूटना नामुमकिन हो जाता है। ऐसी बुराइयों से अपने आप को बचाए रखने में आदमी को कामयाबी सिर्फ़ उसी सूरत में हासिल होती है जब वो अपनी निगाह, अपनी ज़बान, अपने दिल की पूरी हिफाजत करे और हर उस रखना को पूरी होशियारी से बंद रखे जिससे कोई तरगीब
اس کے اندر راہ پا سکتی ہو، اور ہر ایسے مقام سے پرے پرے رہے جہاں کوئی لغزش ہو سکتی ہو۔ اسی لا تقربو کے تقاضوں کو بروئے کار لانے کے لیے قرآن نے مردوں اور عورتوں دونوں پر بہت سی پابندیاں عائد کی ہیں، جن کی تفصیل احزاب اور نور میں بیان ہوئی ہے۔ وہاں ہم انشاءاللہ اس کے سارے پہلو زیر بحث لائیں گے۔ نیکیوں اور بدیوں دونوں سے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کا اصل منبع انسان کا دل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کوئی نیکی اس وقت تک فروغ نہیں پاتی جب تک دل کے اندر اس کی جڑ مضبوط نہ ہو۔ علی ھذا القیاس کوئی برائی اس وقت تک انسان کی جان نہیں چھوڑتی جب تک دل کے اندر سے اس کی جڑ اکھاڑ نہ دی جائے۔ اگر کوئی برائی دل کے اندر موجود رہے تو وہ کان، آنکھ، زبان، فکر اور خیال کی راہ سے برابر غذا حاصل کر کے موٹی ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ روحانی سرطان کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور گو اس کو زندگی میں ایک دن بھی فعلاً بروئے کار آنے کا موقع نہ ملا ہوتا، ہم انسان کے قلب و دماغ پر اس کا اس طرح تسلط ہو جاتا ہے کہ پھر تزکیہ و اصلاح کا کوئی سخت سے سخت آپریشن بھی اس پر کارگر نہیں ہوتا۔ وہ بالآخر انسان کی اخلاقی و ایمانی موت ہی پر منتہا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے قرآن نے ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے فحشاء سے دور دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ہر جان بجائے خود محترم ہے، اس وجہ سے اس کی صفت الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا، وارد ہوئی۔ اس سے مستثنیٰ صرف وہ جان ہے جو کسی حق شرعی یا بألفاظ دیگر قانون کے تحت مباح قرار پائے، مثلاً کسی پر قصاص عائد ہو، یا وہ اللہ اور رسول کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑا ہو، یا زنا کی شکل کا مرتکب ہو جس پر رجم کی سزا ہے۔ اس قسم کے حق شرعی اور قانونی کے بغیر کسی کو قتل کرنا جائز نہیں۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے ملت ابراہیم علیہ السلام میں ہدایت فرمائی تھی۔ تم یہ باتیں تو چھوڑ بیٹھے، البتہ اپنے جی سے چند اچھے بھلے جانوروں کو حرام کر کے ملت ابراہیم علیہ السلام کے دعوے دار بنے پھر رہے ہو۔ اب میں تمہیں از سر نو ملت ابراہیم کے یہ احکام اس لیے سنا رہا ہوں کہ تم سوچو اور سمجھو کہ تم کہاں سے کہاں نکل گئے ہو، اور دعویٰ یہ رکھتے ہو کہ تم ملت ابراہیم پر ہو۔ لعلکم تعقلون کا اصلی زور سمجھنے کے لیے کلام کی تمہید قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم پیش نظر رکھیے۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ تفصیل اس لیے سنائی ہے کہ تم اپنے رویے کا جائزہ لو اور حقیقت حال کو سمجھو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اس کی پوری وضاحت سورہ نساء کی تفسیر میں ہو چکی ہے۔ یتیم کا مال دوزخ کی آگ ہے، اس وجہ سے کسی بری نیت سے کسی کو اس کے پاس بھی نہیں پھٹکنا چاہیے۔ جو بھی اس کے پاس جائے صرف اچھی ہی راہ سے جائے، یعنی اس کو سنبھالنے اور حتی الامکان ترقی دینے کے لیے، تاکہ یتیم بالغ ہو جائے۔ جب بالغ ہو جائے پوری احتیاط کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں اس کا مال اس کے حوالے کرے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول کو ٹھیک ٹھیک عدل کے ساتھ پورا کرو۔ یہ بات بھی مثبت پہلو سے ارشاد ہوئی ہے، اس کی وجہ اس کے ضد پہلو کو بھی ہے، جیسا کہ اوپر ہم نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کے تحت عرض کیا، پیش نظر رکھنا ہوگا، یعنی ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو کہ اپنے لیے اور پیمانہ ہو اور دوسروں کے لیے اور، لینے کے لیے کوئی باٹ ہو، دینے کے لیے کوئی۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ مطففین 1-3۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی تباہی ہے کہ لوگوں سے لیں تو پورا ناپ لیں، اور جب ان کے لیے ناپیں یا تولیں تو اس میں کمی کریں،
یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نظام کائنات جیسا کہ سورہ آل عمران میں واضح ہوا عدل و قسط پر قائم ہے، اور اس کائنات کی ہر چیز شاہد ہے کہ اس کا خالق مدبر قائم بالقسط ہے۔ اس وجہ سے اس دنیا کی صلاح و فلاح کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے دائرہ اختیار میں بھی کانٹے کی تول عدل و قسط کو قائم کرے۔ اگر اس میں ذرا رکھنا پیدا ہوا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہماری زندگی اپنے مرکز ثقل سے منحرف ہو گئی، اور اب سارے نظام تہذیب و تمدن میں فساد و اختلال رونما ہو کے رہے گا۔ عدل و قسط کی اس اہمیت کی وجہ سے یہ حکم ہوا کہ ناپ تول کو ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کی برکات کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ 35۔ اور ناپ کو پورا کرو، جب ناپو اور جب تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہی نتیجہ اور مال کار کے اعتبار سے بابرکت اور بہتر ہے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا کہ الفاظ دنیا و آخرت دونوں کے نتائج و برکات کے لحاظ سے استعمال ہوئے ہیں۔ آخرت میں اس کی برکات تو واضح ہیں ہی، دنیا میں بھی با اعتبار مال جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، یہی روش معاش و معیشت، کاروبار اور تجارت اور عادلانہ تمدن کے فروغ کے نقطۂ نظر سے بابرکت ہے۔ کوئی ڈنڈی مارنے والی قوم دنیا میں نہ فروغ پائی ہے نہ پائے گی۔ یہ برائی کوئی منفرد برائی نہیں، بلکہ یہ بہت سی برائیوں کے پائے جانے کی ایک علامت ہے۔ جس قوم کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، خبر دیتی ہے کہ یہ قوم عدل و قسط کے تصور سے بالکل خالی ہے۔ اس وجہ سے یہ کسی صالح تمدن کے قیام کی صلاحیتوں سے نہ صرف محروم ہے، بلکہ یہ خدا کی زمین میں فساد کے بیج بونے والی ہے۔ چنانچہ سنت الہی کے مطابق ایسی قوم کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ اس مسئلہ پر انشاءاللہ ہم سورہ اعراف میں قوم شعیب کے بیان میں تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ وہ معیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام اعمال کے لیے مقرر فرمایا ہے کہ وہ لوگوں پر ان کی برداشت اور ان کے امکان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس سے ایک تو یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام جو دیے ہیں انسان کی فطرت اور اس کی صلاحیتوں کو تول کر دیے ہیں، ان میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس کے تحمل سے باہر ہو۔ دوسری یہ کہ مطلوب جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص پوری دیانت و صداقت کے ساتھ ان احکام کی تعمیل ظاہراً و باطناً کرے۔ اگر بلا ارادہ اس کے کسی پہلو میں کوئی بھول چوک یا کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر گرفت نہیں ہے۔ معیار مطلوب کی اس وضاحت سے احتیاط میں شدت و غلف کی نفی بھی مقصود ہے کہ لوگ خواہ مخواہ اپنے جی سے اس سے آگے بڑھ کر گول باندھنے کی کوشش نہ کریں جو خدا نے مقرر کر دیا ہے۔ البتہ اس ٹکڑے سے کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ہماری ثواب دید پر منحصر ہے کہ ہم اپنی طاقت و استطاعت کی حد خود مقرر کریں اور پھر اس مزعومہ طاقت و استطاعت کے پیمانے سے ناپ کر اپنے لیے خدا کے احکام و شرائع میں سے انتخاب کریں کہ اتنا ہم سے ہو سکتا ہے یہ ہم کریں گے، باقی ہماری استطاعت سے باہر ہے، اس وجہ سے ہم اس کے مکلف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کے باب میں یہ اختیار کسی کو نہیں بخشا ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، یہ یوں تو زبان سے نکلنے والی ہر بات کے لیے ایک عام اصول ہے کہ جو بات بھی منہ سے نکلے وہ حق و عدل کی کسوٹی پر پوری اترنے والی ہو۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ 36۔ اور اس بات کے درپے نہ ہو کہ جس کے باب میں تمہیں کوئی علم نہیں، کان، آنکھ، دل، ان میں سے ہر ایک کے متعلق پرسش ہونی ہے۔ لیکن یہاں موقع کلام میں دلیل ہے کہ تمہاری کوئی شہادت اور تمہارا کوئی فیصلہ حق و عدل سے ہٹا ہوا نہ ہو، بلکہ
جب بھی دو آدمیوں کے درمیان کوئی شہادت دو یا کوئی فیصلہ کرو تو وہ حق و عدل کے مطابق ہو، اور اس معاملے میں اپنے کسی عزیز و قریب کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہ ہو۔ وَبِعَہْدِ اللہِ أَوْفُوا۔ اب یہ آخر میں ایک جامع بات فرما دی کہ اللہ کے ہر عہد کو پورا کرو۔ اس میں وہ تمام عہد بھی آ گئے ہیں جو اللہ نے بندوں کے لیے مقرر کیے ہیں، اور وہ عہد بھی آ گئے جو ہم آپس میں کسی مقصد صالح کے لیے کرتے ہیں۔ ہر عہد کی عند اللہ ذمہ داری ہے، اس وجہ سے ہر عہد اللہ ہے اگر وہ خدا کے حدود کے اندر ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں اس کو عام ہی رکھا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ 34۔ اور عہد کو پورا کرو، ہر عہد کی بابت پرسش ہونی ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اس ٹکڑے کو اس شرح کی روشنی میں سمجھیے جو اوپر ہم نے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ کی ہے۔ البتہ یہ بات یہاں قابل توجہ ہے کہ اوپر تعقلون فرمایا اور یہاں تذکرون، اور آگے والی آیت میں بالکل اسی سیاق میں لعلکم تتقون۔ تعمل، تذکر اور تقوی میں بڑا گہرا معنوی ربط ہے۔ انسان جب اندھی تقلید کی بیڑیوں سے آزاد ہو کر سنجیدگی سے ایک بات پر غور کرنے کا عزم کرتا ہے تو یہ تعقل ہے۔ اس تعقل سے وہ حقائق آشکارا ہوتے ہیں جو فطرت انسانی کے اندر ودیت ہیں، لیکن انسان کی غفلت کی وجہ سے ان پر دھول کا پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ان حقائق کا آشکارا ہونا تذکر ہے۔ یہ تذکر انسان کی رہنمائی تقوی کی منزل کی طرف کرتا ہے، جو خلاصہ ہے تمام تعلیم و تزکیہ اور تمام قانون شریعت کا۔ ہم آگے کسی مناسب مقام میں واضح کریں گے کہ تمام شریعت کی بنیاد انسان کی فطرت پر ہے۔ اس وجہ سے جہاں تک دین کے مبادی اور اصول کا تعلق ہے، وہ خارج سے نہیں آتے بلکہ انسان کی فطرت ہی سے برآمد ہوتے ہیں، بشرطے کہ انسان خدا کی تذکیر سے بیدار ہو کر تذکر کرے۔ شریعت در حقیقت ہمارے ہی معدن فطرت کا برآمد شدہ خزانہ ہے جو ہماری گود میں ڈالا جاتا ہے بشرطے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ۔ مستقیمہ یہاں صراط سے حال پڑا ہوا ہے۔ ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں کہ اسم اشارہ کے اندر فعل کے معنی پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے وہ فعل کا عمل بھی کرتا ہے۔ اب یہ سلسلہ بیان کی آخری بات ارشاد ہوئی کہ یہ سیدھی راہ جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، بس اس کی پیروی کرو۔ خدا کی بتائی ہوئی راہ یہی ہے، اور یہی ابراہیم علیہ السلام کی بتائی ہوئی راہ ہے جس پر چلنے کی انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی۔ اس راہ سے ہٹ کر جو کج پیچ کی راہیں نکال لی گئی ہیں ان سے بچو۔ وہ ساری راہیں اس صراط مستقیم سے دور اور ملت ابراہیم سے گمراہ کرنے والی ہیں۔ اسی راہ پر قائم رہنے کی ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے خدا نے تم کو ہدایت فرمائی تھی، اور اب میرے واسطے سے خدا نے یہ از سر نو تمہارے لیے باز کی ہے کہ تاکہ تم ہلاکت کی وادیوں میں بھٹکنے اور خدا کی پکڑ میں آنے سے بچو۔ یہاں یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جس طرح کھانے پینے کی چیزوں میں اور حلال و حرام کے درمیان امتیاز کی فطری کسوٹی طیبات و خبائث کو ٹھہرایا گیا ہے، اسی طرح حقوق و فرائض اور کردار و اخلاق کے باب میں فطری و عقلی اصول یہ ہے کہ جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے وہ تو سب عدل و احسان اور معروف کے منبع سے نکلی ہیں، اور جن باتوں سے روکا گیا ہے وہ سب بغی، فحشاء اور منکر کے خاندانوں سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ ملت ابراہیم اور ملت اسلام میں امر و نہی کی اساسات اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو بنایا ہے۔ اس مسئلے پر انشاءاللہ سورہ نحل کی آیت 90 کے تحت ہم تفصیل سے بحث کریں گے۔